अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नावल घर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नावल नेम है दश्ते हिजरा, राइटर नेम हया राजपूत। लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 7। सिकंदर इसकी मासूमियत पर खुलकर हंस दिया। सिलीगढ़, बीवी के साथ फ्लर्ट नहीं किया जाता, इसे मोहब्बत कहते हैं। और इस छोड़ने और उस छोड़ने में बहुत फ़र्क है। बीवी होगी तुम्हारी कोई पुरानी, तुम्हारे जैसी सड़ी हुई गर्लफ्रेंड। मैं बीवी नहीं हूँ मिस्टर सिकंदर। इसने सिकंदर को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश करते माथे पर बल लिए जवाब दिया। ना सिकंदर, तो मैं दुनिया के लिए हूँ, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ हज़ाम हूँ। तुम मुझे हज़ाम बुलाया करो। सिकंदर ने मोहब्बत से नरम लहजे में कहते इसके गुस्से से सुर्ख होते गाल को थपका। मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी कहूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे कब और क्या करना है? इसने सिकंदर का हाथ झटकते बेनियाजी से कंधे उचकाए। इसका हाथ झटकना सिकंदर को नागवार गुजरा, मगर इग्नोर कर गया। ये बंदा नाचीज़ आपका शौहर है और शौहर से तमीज़ से बात करते हैं। तो तुम्हारा कहकर नहीं, इसने नरमी से कहा। ओह रियली? इसने हैरत से पूछा। तो फिर तुम भी सुनो, बीवी से भी तमीज़ से बात करते हैं। तो तुम्हारा कहकर नहीं, इसने बिल्कुल सिकंदर के अंदाज में जवाब दिया। सिकंदर कहा ज़ब्त करके रह गया। हंसो मत और मुझे वापस छोड़ कर आओ, इसने मुक्का दिखाते सिकंदर को धमकी दी। ओह! वो आईब्रोज उचकाता हैरत से मुस्कुराया। वेस्ट ऑफ टाइम है, बिलीव मी जानम, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए इसके मुक्के की जानिब इशारा किया। और जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? सिकंदर ने आगे झुकते हुए कहा तो वो फ़ौरन पीछे हुई। सिकंदर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। वो सिकंदर को घूरती टेरिस से कमरे में आई और मौका का फ़ायदा उठाते कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। सिकंदर इसकी जल्दबाजी पर पुरस्रारियत से मुस्कुराता कमरे में आया और टेबल से गाड़ी की चाबी उठाता इसके पीछे बाहर निकला। ज़रमीन कॉरिडोर से होती टीवी लाउंज में दाखिल हुई के सामने खड़े सिकंदर को दिलकशी से मुस्कुराते देखकर यकलख्त रुकी। इसने हैरत से सिकंदर को देखा। वो ठटकी, संभली, फिर सीधी हुई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझे वापस जाना है और जाना ही है। इसने पुरसुकून अंदाज में सीने पर हाथ बांधते सिकंदर को मुखातिब किया। तो मैंने रोका कब है? इसने मसनूई हैरत के तासुरात चेहरे पर सजाए मुबहिम मुस्कान के साथ इस्तफसार किया। वो हैरत से ठटकी। मतलब? इसने तो सिकंदर को तंग करने का सोचा था, मगर वो तो इसे ही हैरत के झटके दे रहा था। मतलब ये कि चलो। इसने आगे बढ़ते मुस्कुराते हुए ज़रमीन का हाथ पकड़ा और बाहर की जानिब बढ़ गया। ज़रमीन हैरत में गुम इसका हाथ भी न झटक पाई। पोर्च में आकर इसने ज़रमीन के लिए फ्रंट डोर खोलकर इसे अंदर बिठाया और ख़ुद आकर ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी स्टार्ट करने से कबल इसने ज़रमीन की जानिब झुकते हुए इसको सीट बेल्ट पहनाई और फिर ख़ुद भी सीट बेल्ट कसता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सीट बेल्ट पहनाने पर ज़रमीन ने बग़ौर इसका चेहरा देखा, जहाँ ज़रमीन के लिए एहसास, फ़िक्र, मोहब्बत और परेशानी के गहरे साए लहरा रहे थे। सिकंदर के तासुरात देखते इसे सिकंदर के बारे में ज़रजान की कही बातें झूठी लगीं। एक बात की तरफ से वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो चुकी थी कि हज़ाम सिकंदर इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसने सर झटक कर इन सोचों से पीछा छुड़ाया और दिमाग ने सिकंदर को सताने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसने एक नज़र साथ बैठे सिकंदर को देखा, जो संजीदगी से सामने देखता ड्राइव कर रहा था। फिर इसने गाना चला दिया। गाड़ी के पुरसुकून माहौल में सिंगर की आवाज़ अपना जादू फैलाने लगी। Thought I found a way out, but you never go away, so I guess I gotta stay now. सिकंदर सॉन्ग कलेक्शन चेक करती ज़रमीन को देखने लगा, जो चेहरे पर दिलकश मुस्कान सजाए हुए थी। स्याह आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजज़न था। वो हकीकतन इसके लिए हज़ाम और दुनिया के लिए सिकंदर था। इसके लिए वो इंतहाई नर्म, मोहब्बत, हसास और फ़िक्र करने वाला बन जाता और गुसीला, सर्द, शफ़ाक और दरिंदगी से पुर सिकंदर को तो कहीं गायब हो जाता था।
وہ اس کے لیے اسے دیکھ کر ہمہ وقت مسکراتا، جبکہ دنیا نے اس کا ہنستا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ جو دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ زرمین خان بنگش کے آگے بے بس ہو جاتا۔ اوہ، آئی ہوپ سم ڈے آئل میک اٹ آؤٹ آف ہیئر، ایون اف اٹ ٹیکس آل نائٹ اور 100 years. Need a place to hide, but I can't find one near. Wanna feel alive. Outside I can't fight my fear. کتنی اچھی آواز ہے نا سنگر کی، جسٹ لائک میجک۔ زرمین نے سکندر کو یکسوئی سے ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر اس کی توجہ ہٹانا گویا اپنا فرض سمجھا۔ زرمین کے منہ سے کسی دوسرے کی تعریف سن کر سکندر کو ایک بار پھر پوزیشن کا بخار چڑھا۔ تم صرف میری تعریف کیا کرو، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ تمہاری سوچوں میں، زبان پر، دل میں، دماغ میں صرف حزام سکندر کو ہونا چاہیے۔ اگر کسی دوسرے کو سوچا تو اس شخص کو دنیا سے جانے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے شدت سے سرد انداز میں کہا، تو زرمین دل ہی دل میں اس کی اتنی پوزیسونیس پر حیرت زدہ ہوتی گہرا سانس بھر گئی۔ Isn't it lovely all alone? Heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin to bone. Hello, welcome home. کچھ سوچتی ہوئی وہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی، میں ایک شرط پر تمہاری بات مانوں گی۔ اس نے سکندر کو دیکھتے جواب دیا۔ I knew it. دھیمے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے آنکھوں کے اشارے سے بولنے کا کہا۔ اگر آئندہ مجھے کسی کام سے روکنا ہوا تو وہ کام خود کر کے دکھانا پڑے گا، ورنہ بھول جاؤ کہ میں تمہاری کوئی بات مانوں گی۔ اس نے دل جلانے والی مسکان چہرے پر سے جاتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا۔ سکندر سر جھٹکتا مسکرا دیا۔ اوکے جانم۔ اس کے حامی بھرنے پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کے انکار پر اسے جی بھر کر ستائے گی، وہی کام کرے گی جو اسے سخت ناپسند ہوں، مگر مقابل بھی حزام سکندر تھا جو عقابی نگاہ رکھتا تھا۔ بھلا وہ زرمین کی سوچ کیسے نہ پڑھ پاتا، جسے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے بھی نہیں آتے تھے۔ زرمین نے بدمزہ ہوتے گانا تبدیل کیا۔ I hate the world today. You are so good to me. I know, but you can't change. Try to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath. Innocent and sweet. ایک اندھیری جگہ پر گاڑی رکنے پر اس نے ٹھٹکتے ہوئے گاڑی سے اترتے سکندر کو دیکھا۔ سکندر نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی گاڑی سے اتری۔ وہ جھیل کے کنارے لگی باڑ کے سامنے رکا اور زرمین کو دیکھا جو ماتھے پر بل لیے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم نے چیٹنگ کی میرے ساتھ؟ تم تو مجھے واپس چھوڑنے جا رہے تھے نا؟ اس نے باڑ پر ہاتھ جماتے ہوئے ماتھے پر بل لیے غصے سے پوچھا۔ حزام سکندر چیٹ نہیں کرتا۔ اس نے زرمین کے پیچھے سے اس کے دونوں اطراف سے ہاتھ باڑ پر جماتے کان میں مدھم سرگوشی کی۔ اور واپس جانے سے پہلے میرے لیے تمہاری شرط اہم ہے۔ زمین کے بالوں کی مسحور کن خوشبو اپنے اندر اتارتے اس نے سامنے نیم اندھیر جھیل کو دیکھا۔ اس وقت زرمین مکمل طور پر سکندر کے حصار میں تھی۔ اس کی پشت سکندر کے چوڑے سینے سے مس ہو رہی تھی اور گلابی ہتھیلیاں سکندر کے مضبوط ہاتھوں تلے تھیں۔ بمشکل سکندر کے سینے تک آتی اس کی چوڑی جسامت کے پیچھے چھپی وہ کوئی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ سکندر کی قربت اسے گھبراہٹ کا شکار کر رہی تھی، مگر وہ خود کو کمپوز کرتی ڈھیٹ بنی رہی۔ اس کی حالت سکندر سے مخفی نہیں تھی۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا جھک کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا گیا۔ زرمین کی گھبراہٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ تو کون سا گانا سنو گی؟ زرمین جو اس کو پیچھے کرنے والی تھی اس کی گمبھیر آواز پر یکدم رک گئی۔ اسے سکندر کی بات کا مطلب اب سمجھ آیا تھا کہ وہ اس کی شرط ایسے پوری کر رہا ہے۔ زرمین کی طویل ہوتی خاموشی پر وہ خود ہی سوچتا گانے لگا۔ نیم اندھیرے میں ڈوبی جھیل، اس پر سکندر کی پرسحر آواز نے زرمین کو جکڑا۔ جسے زندگی ڈھونڈ رہی ہے، کیا یہ وہ مقام میرا ہے؟ چین سے بس رک جاؤں۔ کیوں دل یہ مجھے کہتا ہے جذبات نئے سے ملے ہیں، جانے کیا اثر یہ ہوا ہے، ایک آس ملی پھر مجھ کو۔
جو قبول کسی نے کیا ہے۔ ہر سو مکمل خاموشی تھی، چاند کی مدھم سی روشنی پوری جھیل پر پھیلی تھی۔ اس پر سکندر کی پرسحر آواز نے ماحول کو فسون خیزی بخشی۔ کسی شاعر کی غزل جو دے روح کو سکون کے پل، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کو گھر، نئے موسم کی سحر یا سرد میں دوپہر، کوئی مجھ کو یوں ملا ہے جیسے بنجارے کا گھر۔ زمین اس کے خاموش ہونے پر بھی آواز کے جادو میں جکڑی اسٹل کھڑی تھی۔ سکندر آگے ہو کر اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی کھڑی رہی۔ سکندر نے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتی سب بھلائے جوش سے مڑی۔ اف، تمہاری آواز کتنی پیاری ہے، اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیازی گالوں پر رکھتے ہوئے متاثر کن انداز میں کہا۔ اتنے معصوم انداز میں اپنی تعریف سن کر اس کے انابی لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ سکندر کو مسکراتے دیکھ کر اسے اپنی جلد بازی پر خوب غصہ آیا۔ اف پاگل زرمین، اس نے اپنا رخ سکندر سے موڑتے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے گاڑی کی طرف چل دیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی سکندر کے پیچھے چل رہی تھی۔ اب مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ سکندر کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ جہاں تم کہو، اس نے محبت بھرے انداز میں کہتے ایک مسکراتی نظر زرمین پر ڈالی۔ وہ اسے گھور کر چہرہ موڑ گئی۔ ونڈو سے باہر دوڑتے مناظر اور رات کی سیاہی دیکھتے اسے زرجان کی پریشانی ہونے لگی۔ گاڑی جیسے ہی عالم ولا کے آگے رکی، زرمین نے فوراً سیٹ بیلٹ کھولی اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ سکندر نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ بائے نہیں کہو گی؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں استفسار کیا۔ گڈ بائے، زرمین نے عجلت میں کہتے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جیسے ہسبینڈ کو بائے بولتے ہیں۔ سکندر کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ اس نے زرمین کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑا اور اس کا رخ مکمل طور پر اپنی جانب موڑ لیا۔ مجھے کیا پتا ہسبینڈ کو کیسے کہتے ہیں، میرے کون سے 3600 ہسبینڈ ہیں؟ وہ اس کے فرمائشی پروگرام سے حقیقتاً چڑ گئی۔ اس کی بات پر سکندر کے مسکراتے لب پل میں سمٹے اور سیاہ آنکھوں کا نرم تاثر یکلخت بدلا۔ خبردار جو دوبارہ ایسی بات منہ سے نکالی، تم ابھی یہ بات کرنے اور اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی اور معصوم ہو۔ اس کے سرسراتے لہجے میں کہے گئے الفاظ زرمین کے اندر سرد لہر دوڑا گئے۔ اور میں ہوں نا، میں سکھاؤں گا اپنی بیوی کو کہ ہسبینڈ کو گڈ بائے کیسے کہتے ہیں۔ اس نے زرمین کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت سے مسکراتے کہا۔ زرمین کے چہرے پر کئی رنگ لہرائے۔ اب مجھے کچھ نہیں سیکھنا، اس کے معصومیت سے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر اپنا ارادہ تبدیل کر گیا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ تمہاری برداشت نہیں، اس نے پیچھے ہوتے ہنس کر کہا۔ زرمین کے چہرے پر اترے حیا کے رنگوں کو دیکھتے سکندر مبہوت ہوا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے مہویت سے اسے دیکھتا، اس کا ہر انداز، ہر رنگ، نقش اور اس کی ہیزل گرین آنکھوں کی چمک، سیاہ آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ آج اس سے کوئی پوچھتا کہ دنیا کا خوبصورت ترین چہرہ کس کا ہے تو وہ بغیر سوچے زرمین کا نام لیتا۔ سکندر کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی زرمین نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے، گاڑی کا دروازہ کھولا اور چھلانگ لگاتے اتر کر عالم ولا میں داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ زرجان اجڑے بکھرے حلیے میں مضطرب سا ادھر ادھر چکر کاٹتا فون پر کسی سے چیخ کر بات کر رہا تھا۔ دماغ اور گردن کی رگیں واضح ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ لاؤنج کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ ڈیکوریشن پیسز ٹوٹ کر فرش پر گرے ہوئے تھے، کارپیٹ اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا، کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر آنسو زرمین کی گال بھگو گئے اور اس سے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جان، وہ پریشانی سے بولتی بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ زرجان کو زرمین کے آنے کا علم تب ہوا جب اسے اپنے سینے سے لگے پایا۔ مانو میری جان، تم ٹھیک ہو؟
کہاں چلی گئی تھی میری جان؟ سوکھ گئی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی میری جان؟ سوکھ گئی تھی، زرجان نے اسے خود میں بھنجتے شدت سے کہا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر زرجان کے رگو پے میں سکون سرایت کرنے لگا تھا۔ مانو میری جان کدھر تھی؟ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ زرجان نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم بالکل ناکام مجنوں لگ رہے ہو، جیسے تمہاری معشوق تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ زرمین نے اپنے آنسو صاف کرتے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زرجان کی اجڑی حالت دیکھ کر اس کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے۔ وہ اپنے زر کو لاکھ ستاتی تھی، لیکن اس کی ایسی حالت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اب جب اس پر ادراک ہوا کہ وہ اسی کی گمشدگی کی بابت پریشان تھا، تو ریلیکس ہوتی ماحول کی کثافت کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا ازلی انداز اپنایا۔ مجھے تمہاری سلامت چلتی زبان سے اندازہ ہو گیا ہے کہ میری مانو بالکل ٹھیک ہے، زرجان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی ناک دبائی اور اسے پھر اپنے سینے سے لگایا۔ سکندر گاڑی لاک کرتا زرمین کے پیچھے ہی اندر آیا۔ گارڈ نے زرمین کو اسی کی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، سو بغیر پس و پیش اسے اندر آنے دیا۔ کہاں چلی گئی تھی مانو؟ زرجان نے اسے خود سے الگ کرتے پوچھا۔ میں لے کر گیا تھا اس کو، یہ میرے ساتھ تھی، سکندر نے پرسکون انداز میں زرمین کے بولنے سے پہلے جواب دیا۔ زرمین کی بجائے اپنے پیچھے سے آتے جواب پر زرجان حیرت سے مڑا اور سامنے سکندر کو دیکھ کر گویا اس سے کسی نے انگاروں پر لوٹا دیا۔ زرمین نے بھی حیرت سے سکندر کو دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سکندر جا چکا ہوگا، مگر وہ اس کے سامنے اپنے ازلی انداز میں پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ مانو تمہیں یہ بدماش لے کر گیا تھا؟ زرجان نے غصے و تشویش سے بیک وقت دونوں کو دیکھتے زرمین سے استفسار کیا۔ زرمین نے معصوم چہرہ بناتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم ذلیل انسان! کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ؟ کیوں لے کر گئے تھے اسے؟ زرجان غصے سے اونچی آواز میں کہتا، مٹھیاں سختی سے بھینجتا اس کی طرف تیزی سے بڑھا کہ زرمین نے زرجان کا بازو پکڑ لیا۔ زندہ زرجان یا مردہ زرجان؟ سکندر کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کی آنکھوں میں زرجان کے لیے خوف تھا۔ وہ کسی صورت زرجان کو اپنی وجہ سے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سکندر زرجان کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ اس کے روکنے پر زرجان نے اسے دیکھا۔ زرمین کی آنکھوں میں التجا کے ساتھ خوف دیکھ کر زرجان کو جھٹکا لگا۔ اس نے کہاں اپنی مانوں کو یوں بے بس ہوتے اور خوف کھاتے دیکھا تھا؟ 19 سالوں میں آج پہلی مرتبہ تھا کہ زرجان خان بنگش نے زرمین خان بنگش کی ہیزل گرین آنکھوں میں خوف کا رنگ دیکھا تھا۔ زرمین کو یوں دیکھ کر اس کا دل یوں تھا گویا کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہے۔ اس نے بجھتے دل کے ساتھ زرمین کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ مانو میری جان، مجھے سچ بتاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ اگر اس نے بتانے سے منع کیا ہے یا کوئی بھی دھمکی دی ہے تو ڈرو نہیں اور اپنے زر کو بتاؤ، میں سب ہینڈل کر لوں گا، اوکے؟ زرجان کے لہجے میں زرمین کے لیے پریشانی، فکر و محبت، جبکہ سکندر کے لیے اشتعال اور نفرت تھی۔ اس کی بات سن کر سکندر کو ایک پل نہ لگا سمجھنے میں کہ وہ کس بابت دریافت کر رہا ہے، اور یہ کہ زرمین کو بات کی گہرائی سمجھ نہیں آئی۔ وہ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ زرجان کی طرف بڑھا اور جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ سالے صاحب، میرے پاس موقع بھی تھا، وقت بھی اور حق بھی، مگر میں اپنے معیار سے گرنا پسند نہیں کرتا کہ نفس کی غلامی میں حلال اور حرام کی تمیز بھلا بیٹھوں۔ اس نے سرد غراتی آواز میں کہتے جھٹکے سے زرجان کا گریبان چھوڑا۔ وہ سرد آواز میں بولتا اسے بہت کچھ باور کروا گیا، مگر جو بات زرجان کو سمجھ آ رہی تھی وہ بات زرجان خان بنگش مر کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کون سا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہو تم؟ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ خدشوں سے پر لہجے میں استفسار کیا۔ اتنے بچے تو نہیں ہو تم زرجان خان بنگش کہ حق کا مطلب نہیں تمہیں سمجھانا پڑے، لیکن چلو تمہاری خوشی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ سکندر نے کاٹ دار لہجے میں کہتے زرمین کو ایک نظر دیکھا، جو نظروں میں غصہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
زرمین خان بنگش اب زرمین حزام سکندر بن چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے ہمارا، سکندر نے سرد و گمبھیر آواز میں کہتے زرجان پر بم پھوڑا۔ زرجان نے بے یقینی سے زرمین کی جانب دیکھا۔ یہ سچ ہے مانو؟ اسے دور کہیں امید تھی کہ زرمین سکندر کی بات سے انکار کر دے گی۔ I was hell bound۔ زمین نے آنکھوں میں بے بسی لیے شانے اچکائے۔ زرجان نے سر پیچھے گراتے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے آنکھیں کھولی۔ تم گھٹیا انسان، تم نے زبردستی میری بہن سے نکاح کیا، اس کی مرضی کے بغیر، اس کو کڈنیپ کر کے۔ کچھ تو مردانگی دکھاتے سکندر۔ زرجان غصے سے چیخ پڑا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو شوٹ کر دے۔ زرمین نے ابھی تک زرجان کا بازو پکڑے اس کو کسی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے باز رکھا ہوا تھا۔ اس کی بات سکندر کو آگ لگا گئی۔ بس، میں صرف اپنی بیوی کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ مجھ سے ایسے بات کرنے والے کو دنیا چھوڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ اور ہاں، میں نے کیا نکاح، زبردستی، اس کی مرضی کے بغیر، اس کو کڈنیپ کر کے۔ سو واٹ؟ اور اگر میں اپنے گھٹیا پن پر اتر آتا تو تمہاری بہن عزت کے ساتھ میری بیوی بن کر اس چھت کے نیچے سلامت کھڑی ہے نا؟ اب کے حالات ذرا مختلف ہوتے، اور تمہاری آخری بات کی وضاحت دینا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ درشت غراتے لہجے میں کہتا زرمین تک آیا، جو اس کے لہجے سے سہم گئی تھی۔ حزام سکندر کی امانت سمجھ کر اپنا خیال پہلے سے بڑھ کر رکھنا۔ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانے واپس آؤں گا۔ سکندر نے نرم بھاری سرگوشی کرتے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی اور زرجان پر قہر بھری نگاہ ڈالتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی جرأت پر زرجان حیرت سے بت بنا اور زرمین غصے سے سرخ ہو گئی۔ زرجان وہی صوفے پر ڈھہ گیا۔ زرمین نے پریشانی کے ساتھ بیٹھتے اس کا کندھا ہلایا۔ مانو کیسی زبردستی کی اس نے نکاح کے لیے؟ زرجان نے اسے دیکھتے ہوئے شکستہ لہجے میں پوچھا۔ زرمین گڑبڑا گئی۔ وہ کسی صورت زرجان کو یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اس نے سکندر سے نکاح کے بدلے زرجان کی زندگی کا سودا کیا ہے۔ بغیر نفع و نقصان کی پرواہ کیے وہ یہ سودا کر گئی تھی، کیونکہ اسے اس سودے میں اپنا نقصان تو کہیں نظر نہیں آیا، صرف ایک نفع دکھائی دیا تھا کہ اس کا زر بچ جائے گا۔ یہ ایک نفع زرمین خان بنگش کے لیے ہزاروں نقصانات پر بھاری تھا، سو وہ چپ چاپ یہ سودا کر گئی تھی۔ اس نے گن پوائنٹ پر نکاح کیا۔ زرمین نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر زرجان کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ خود کو قصوروار ٹھہرائے گا اور روک پال لے گا کہ جو اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ زرجان نے حیرت اور بے یقینی سے زرمین کو دیکھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری ہر رگ سے واقف ہوں، تم مجھ سے ہی جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ مانو میں جانتا ہوں کہ تم صرف موت کے ڈر سے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو۔ کوئی بھی شخص زرمین خان بنگش کو گن دکھا کر کوئی بھی کام زبردستی نہیں کروا سکتا۔ سو جسٹ ٹیل می دی ٹروتھ۔ اس نے درست بھنچے لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ تھاما۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔